नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, और इसराइल जो वायलेशंस कर रहा था, इसराइल जो धमकियां लगा रहा था, इसराइल के जो इरादे हमारे सामने वाज़े थे। और जब से सीज फायर हुआ है, डे वन से हम जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, और ऑन ग्राउंड जो इसराइल के मुसलसल हमले जारी थे, वो एक ही बात का पता दे रहे थे कि ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान है, ये अपने आप में कोई पीस प्लान है ही नहीं, और इस पीस प्लान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ऑन ग्राउंड तमाम की तमाम जो क्लॉजेस हैं वो वायलेट की जा चुकी हैं, और इसराइल की जो बुनियादी पॉलिसी है, इसराइल का जो बुनियादी माइंडसेट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो यही वो डेंजरस बात थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आगे क्या हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे जो डेंजरस खबर है, और पिछले कुछ घंटों से ये हो रहा है, गजा पर इसराइल ने जो वो फुल स्केल बॉम्बिंग इस वक्त की है, और चंद घंटों के अंदर जो है वो 70 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पिछले 18 दिनों के अंदर नाज़रीन 100 के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं सीज फायर वायलेशंस की वजह से, और अभी पिछले चंद घंटों के अंदर जो है वो 70 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और अगर जख्मियों की तादाद शामिल की जाए तो ये 150 के करीब जो तादाद है वो इस वक्त बताई जा रही है। फलस्तीनी जो है वो अभी अपने पहले वाली बॉडीज निकालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कल हमने आपके सामने ये रिपोर्ट रखी कि एक जगह पर 72 जो है वो बॉडीज एक इज्तिमाई कब्र से जो वो निकाली गई है, एक जगह 50 बॉडीज जब निकाली गई है, एंड थाउजेंड्स अभी तक मलबे तले हैं। तो इन चंद घंटों के अंदर मजीद बॉडीज मलबे तले जा चुकी हैं, अभी पहले वाली नहीं निकली हैं, बल्कि मजीद जो है वो जा चुकी हैं। और फलस्तीनी जिनका दुख दर्द अभी किसी सूरत खत्म नहीं हुआ है, उनको कोई अभी रिलीफ नहीं मिला है, ना ही एड की सूरत के अंदर, ना ही बमबारी की सूरत के अंदर, ना ही अभी तक तो वो यानी कि बॉडीज निकालने के ऊपर उनका फोकस है, तो उनको रिलीफ नहीं मिला था, और उनके ऊपर ये मजीद बॉम्बिंग और इन ताजा हमलों से रीजन के अंदर एक आप कह लें कि बहुत ज्यादा गम पाया जा रहा है। एक नई लहर गई है, और पूरी दुनिया जब वो उसमें गम भी है और गुस्सा भी है, उसकी एक नई लहर जब वो दुनिया के अंदर इस वक्त गई है। और रीजन की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसराइल को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं, बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर जैसे वो 2 साल के अंदर जब वो नाकाम हुई हैं, और अब भी वो इस मजीद एग्रेशन को रोकने में बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। तो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये जो ताजा तरीन इसराइल ने एग्रेशन किया है नाज़रीन, इसके जरिए बहुत सारी चीजें अब इस्टेब्लिश हो गई हैं। अब कोई इसमें शक नहीं है, 0.0% भी इसमें शक नहीं है कि ये सीज फायर चलने वाला नहीं है। और डेंजरस पार्ट यह है कि सीज फायर है ही नहीं, वो तो टूट चुका है। और डेंजरस पार्ट यह है कि इस तरह 70 फलस्तीनियों को चंद घंटों में मार देना, इसको भी एक सीज फायर ही कहा जा रहा है। डेंजरस पार्ट यह है, तो पहले दिन से ये ट्रिक जो है वो खेला जा रहा था, एक बिट्रेयल जो है वो फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा था, और अब वो मजीद खुलकर जब सामने आया। तो देखिए, इसराइल ने ये जो बॉम्बिंग की है, इसके साथ एक और जो सबसे बड़ी चीज वाज़ेह हुई है। देखिए, इसराइल ना ही इतना पावरफुल है, इसराइल ना ही इतना नाकाबिल तस्खीर है, इसराइल ना ही कोई ऐसी बला का नाम है कि वो रीजन के काबू में भी नहीं आ रहा, पूरी OIC के काबू में भी नहीं आ रहा, और पूरी दुनिया के काबू में भी नहीं आ रहा। इसराइल कोई ऐसी बला का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसराइल सिर्फ एक चीज का फायदा उठा रहा है, इसराइल को सिर्फ एक चीज का नाज़रीन घमंड है। बुनियादी बात वही है, बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। बुनियादी बात वही है, और वो है कि OIC और अरब वर्ल्ड की जो जवाल है, जो इनकी पसपाई है, और इसराइल को इस बात की गारंटी है कि जो होता हो जाए, उसके ऊपर हमला नहीं होगा। बस ये वो बुनियादी बात है, बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है, दुनिया में इमेज। आपको क्या लगता है, नेतन्याहू जैसा शख्स जो अब अपने आप में कोई इंसान भी नहीं है, ठीक है ना, इतने लोगों को मारने वाला, आप क्या समझते हैं कि वो इंसान होगा? वो दिखता जरूर होगा, लेकिन वो ऐसी जो शख्सियात तारीख में होती हैं। और नेतन्याहू को आपको क्या लगता है कि ये फिक्र होगी कि उसका इमेज कैसा जा रहा है? दुनिया देखें, वो जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, उनके जो नुमाइंदा लीडर्स हैं, वो तो जाकर हाथ मिला रहे हैं, और जो है वो जो इस सारे एग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी खुशामद और चापलूसी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहिरों के जो नुमाइंदा लीडर हैं, जो उस हर कौम के नुमाइंदा लीडर हैं, वो तो जाकर खुशामद कर रहे हैं। अभी जब शर्म अल शेख में जो हुआ, जो ट्रंप साहब तशरीफ ले आए, तो सब कैसे ट्रीट कर रहे थे ट्रंप को? सब खड़े होकर जब वो तालियां बजा रहे हैं, हाथ बांधकर खड़े हैं, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का जिक्र नहीं। तो बुनियादी बात पहली कि ये जो पसपाई है, ये जो जवाल है, बस इस चीज का वो फायदा उठा रहा है। और इतना भी सवाल नहीं है कि इसराइल
کا بندوبست نہ کیا جا سکے. پوری طریقے سے اسرائیل کا بندوبست کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ پالیسی جس کو یہ ممالک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بس ایک گارنٹی مل گئی ہے اسرائیل کو کہ حملہ نہیں ہوگا. بھائی 2 سال جینوسائیڈ رہی ہے, حملہ نہیں ہوا, تو اب کیا ہو جائے گا؟ تو یہ وہ گارنٹی بس اسی بات کے اسرائیل کو گھمنڈ ہے کہ بھائی جب حملہ کسی فوج نے آ کر ہمارا سامنا نہیں کرنا ہے تو ہم پھر جو مرضی کرتے پھرے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی گھمنڈ ہے ان میں. انجام ان کا کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا, بنیادی گھمنڈ ان کو اس بات کا ہے, اور یہ سب سے پرائمری چیز ہے. اسی پر ان کی پالیسی کھڑی ہوئی ہے, اسی پر ان کا نہ ختم ہونے والا اگریشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سیز فائر کے بعد کیا ہوا ہے. مصر کے انٹیلیجنس چیف گئے ہیں نتنیاہو کے ساتھ, جا کر گلے ملے ہیں, ہاتھ ملائے. کیا ضرورت تھی وہاں پر جانے کی؟ یعنی آپ آپٹکس دیکھیے نا, آپ کہہ رہے دنیا کی اس ماڈرن ہسٹری کی, ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی بروٹل جینوسائیڈ نتنیاہو نے کی ہے, اور آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. اور ادھر مصر کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ نتنیاہو کو انویٹیشن بھیج رہے ہیں, چاہے ٹرمپ کے پریشر پر بھیجا تو ٹھیک ہے. اور مصر کے انٹیلیجنس چیف جب جا کر مل رہے ہیں, بعد میں خود مصر کے اندر اس بات پر تنقید ہوئی اور ریجن میں ہوئی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کی. یو ای کے اندر کمپنی کھولی گئی, جو جرمنی ہے اس کے ساتھ بلینز آف ڈالرز کی اسرائیل کی ڈیل ہوئی. یورپی یونین نے سینکشنز لگانے سے جب انکار کر دیا, سارے OIC اور عرب لیڈرز نے جا کر کہا کہ ٹرمپ صاحب بڑے گریٹ ہیں, اور ٹرمپ نے نتنیاہو کو جا کر کہا کہ آپ بڑے گریٹ ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی صورتحال کو اس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور اگر تھوڑا بہت کچھ ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, ہو گیا, اس میں اب کیا بات ہے. تو اس ڈائریکشن میں معاملات گئے ہی نہیں کہ جس میں کوئی سالڈ کمٹمنٹ دی جائے, کوئی سالڈ گارنٹیز دی جائے, پیچھے کوئی سالڈ ایسا جو ہے وہ ایگریمنٹ لایا جائے, کوئی ایسی سالڈ کنڈیشنز رکھی جائیں کہ بھائی اسرائیل کو روکا جا سکے. اب نہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, نہ اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. اور ان حملوں سے ایک بات پھر واضح ہو گئی ہے, اسرائیل انٹرنیشنل, کیا عرب اور OIC کی فوجیں اسرائیل جانے دے گا؟ آپ سوچئے 58% میں بیٹھا ہوا ہے, اس طرح سے بمبنگ کر رہا ہے, وہ جانے دے گا؟ یہ ایک اور ان کے لیے سبق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ, تیسری بات یہ ہے کہ ان حملوں نے ناظرین پھر یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کا جو اولین مقصد ہے وہ فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے. فلسطینی جو ہے, فلسطینی قوم جو ہے, اس کو ختم کرنا, لوگوں کو ایتھنیکلی کلینز کرنا, یہ اس کا اولین مقصد ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ساری پالیسی اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور اس بات نے پھر ثابت کیا ہے کہ انہوں نے 2 سال میں جو سسٹمیٹک ڈسٹرکشن کی ہے وہ اس کو فل اینڈ فائنل سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے فلسطینیوں کو مکمل ختم کر کے ہی آنا ہے, اس میں کوئی ہم سیز فائر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب یہ جتنا ریجن آگے پیچھے اوپر نیچے ملاقاتیں نتنیاہو کے ساتھ کر لیں, ابراہم اکارڈ, یہ نہیں چلنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اس اینٹی, دیکھیے اگلی بات یہ کہ یہ اینٹی بار بار یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ صرف وائلنس کرنا جانتی ہے, اور اس کی موجودگی میں, اس کے وجود کے ساتھ صرف وائلنس جڑا ہوا ہے. جب تک یہ وجود پذیر ہے تب تک وائلنس ہوتا رہے گا. وائلنس کے علاوہ اس کو کوئی زبان جب سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بمباری ہے, یہ جو فلسطینیوں کو اس طرح بے دردی سے مارنا ہے, یہ اس کی گھمنڈ اور ظلم کی علامت تو ہے ہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اصل میں اس کی شکست کی بھی علامت ہے. 2 سال اس کو سب نے فری ہینڈ دیا, ریجن نے اس کو 1 سال کا ٹائم دیا. یہ اب خود میڈیا ثابت کر چکا ہے یہ باتیں. یہ کچھ اپنے اسٹریٹجک مقاصد اچیو نہیں کر سکا, اور پھر وہی راستہ لے رہا ہے سویلینز کو مارنے والا. کوئی اینٹی اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتی جس کا راستہ ہی یہ ہے, جس کو آتا ہی یہ ہے کہ وہ صرف سویلینز کو مسلسل بامبنگ کرنا جانتا ہے. یہ اینٹی سروائیو کرنے والی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو ظلموں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اب دیکھیے جو پورے ریجن میں اس وقت غم ہے اور غصہ ہے, اور پوری دنیا میں جو تکلیف اس وقت پائی جا رہی ہے اس بمباری کی وجہ سے, فلسطینی اس وقت کس حال میں تھے. یعنی کوئی ساؤتھ سے نارتھ جا رہا ہے, کوئی نارتھ سے ساؤتھ آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کوئی ٹینٹ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کھانا تلاش کر رہا ہے, اور سارے کے سارے فلسطینی ملبے سے اپنے پیاروں کی لاشیں جب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اجتماعی قبروں میں سے ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز برآمد ہو رہی ہیں, وہاں پر سارے فلسطینی جا رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے کو پہچان سکے. اس حالت میں فلسطینی, ٹھیک ہے نا, اس حالت میں ہے, ان کے اوپر مزید بمباری ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ریجن کے اوپر آتی ہے. لیکن جب اسرائیل کو اس طرح سے موقع دیا گیا ہے اور اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو یہ بڑی ہی تکلیف کی بات ہے کہ نہتے فلسطینی اور کس حال میں ہیں, ان کے اوپر یہ اس طرح کی بامبنگ کرنا. اور تو دیکھیے اب سینیریو ناظرین ہمارے سامنے کیا ہے
سینیریو یہ ہے کہ بامبنگ ہو رہی ہے، جیسے اب پچھلے 18 دن نکالیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، 6-7 سٹرائکس ڈیلی ہو رہی ہیں، ڈیلی فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ درمیان میں کیا ہوا کہ فل سکیل بامبنگ انہوں نے شروع کر دی، 70 فلسطینیوں کو چند گھنٹوں میں شہید کر دیا۔ تو یہ ہے نیا سینیریو، یہ ہے نیو نارمل۔ نیو نارمل اب انہوں نے بنا دیا ہے۔ نیو نارمل کیا ہے؟ یعنی 5-6-7 سٹرائکس ڈیلی ہو رہی ہیں اور اس میں فل سکیل اگریشن ہو گیا، جیسے ابھی ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، جب تک کہ مسلسل وہ فل سکیل، یعنی 10 اکتوبر سے پہلے والی جو سچویشن ہے اس میں وہ کنورٹ نہیں ہو جاتے۔ تو اب کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں جانا چاہیے کہ بھائی یہ چلنے والا نہیں ہے اور یہ آر پار کی جنگ ہے اور وہ بالکل فلسطینیوں کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ریجن میں کوئی دم خم ہے تو وہ اپنی تیاری کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر جس طرح وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اتنی ان کو جلدی تھی کہ جیسے جا کر انہوں نے نیتنیاہو کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، تو جتنی ان کو جلدی تھی ان کو ذرا، تو بنیادی پالیسی جب تک نہیں بدلے گی۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ دیکھیے نیتنیاہو کل، آپ سارا ایک تو پچھلے 18 دنوں کا سینیریو ہے، پھر کل کیا ہو رہا تھا؟ کل نیتنیاہو کا ٹرائل شروع ہوا اور یہ عدالت میں وہاں پر گیا ہے، تو عدالت میں اس نے کہا جی بڑی سیکورٹی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اور بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے وہ سیشن ہوگا۔ تو یہ آدھا ٹرائل درمیان میں چھوڑ کر چلا گیا اور ساتھ ہی اس نے ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی کہ حماس جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہی ہے۔ اچھا وہ میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے درمیان ہی اچانک خبر آ گئی کہ نیتنیاہو نے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ ایک لارج اسکیل اٹیک جو ہے وہ غزہ کے پر لانچ کر دیا جائے۔ وائے؟ کیونکہ حماس سیز فائر کی وائلیشن کر رہی ہے۔ کیا وائلیشن کر رہی ہے؟ کہ جو 13 باڈیز ہیں وہ واپس نہیں کر رہی، وہ 13 باڈیز واپس نہیں ہو رہی۔ اور وہ کیا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے، حماس پوری کوشش کر رہی ہے اور الٹا وہاں پر بھی اسرائیل روڑے اٹکا رہا ہے۔ تو 13 باڈیز واپس نہیں ہوئی، اس پر 70 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ فلسطینیوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ 13 باڈیز واپس نہیں ہو رہی جس میں وہ خود رکاوٹ ہے، 70 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور یہ نارمل ہے۔ تو اب ذرا آپ ہیڈلائنز دیکھیے، ڈیتھ ٹول فرام دا اسرائیلی اٹیکس آن غزہ رائزز ٹو 100 ٹیسٹنگ فریجائل ٹروس۔ Israeli aircraft launched series of strikes on the Gaza city. Massive explosions near the Gaza city hospital Al-Shifa پر جب وہ بامبنگ ہوئی ہے، دیگر ہاسپٹلز کے پر جن کے احاطے سے اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں وہاں پر انہوں نے مزید بمباری کی ہے۔ یہ دیکھیے الشفا میڈیکل کمپلیکس غزہ سٹی کا جو ویسٹ کا علاقہ ہے وہاں پر یہ ہے، تو وہاں پر اٹیک انہوں نے کیا ہے۔ 5 فلسطینی جو وہ شہید ہوئے ہیں، ایک سویلین وہیکل جا رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، 5 فلسطینی اس کے اندر جب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ مور دین 70 مرٹائر ان دا اسرائیلی اٹیک آن دا غزہ۔ اچھا اسی درمیان لیبنان پر بھی ان کی ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، ادھر غزہ میں بھی لارج سکیل اور ادھر لیبنان۔ اور ایک اور جگہ کے ایک گھر کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا غزہ سٹی میں، ساؤتھ آف دا غزہ سٹی میں، جس میں ایک چند سال کا بچہ اور ایک چند ماہ کا بچہ اس میں جب وہ شہید ہوا، 4 دیگر سویلین جب اس میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل shows desire for permanent military control over Gaza۔ یعنی ان حملوں نے جو دیکھیں جو ڈاؤٹس تھے جن کو تھے، آپ کو پتا ہے یہاں ہمیں تو کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو جو سب کو ڈاؤٹس تھے ان کے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جانے چاہیے۔ اب جیسے خود الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد غزہ پر مکمل قبضہ کرنا ہی ہے، اور اس سے ایک اور بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پرماننٹ سیز فائر اسرائیل کی عبرتناک شکست ہے اور وہ غزہ پر قبضہ نہیں کر سکا، اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، اور وہ بنیادی طور پر غزہ پر قبضہ ہی کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے اگر پرماننٹ سیز فائر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی مکمل شکست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آر پار کی ہے، آر پار کی یہ خوفناک لڑائی ہے، خوفناک اگریشن ہے جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے۔ جینوسائیڈ ول ناٹ اینڈ as long as Israel keeps boots on the ground۔ دیکھیں یہ چیزیں اب اسٹیبلش ہو رہی ہیں اس نئے سینیریو سے کہ یہ جینوسائیڈ کسی پیس پلان کے ساتھ ختم نہیں ہونے والی۔ حماس مطالبہ کر رہی تھی کہ تمام اسرائیلی فوج نکلے، نہیں نکلی، اور یقین دہانی کرائی گئی، گارنٹیز دی گئی کہ نکلے گی، نہیں نکلی۔ تو اب یہ وہ ساری یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور پھر جو فرانسسکا البنیز ہے انہوں نے کہا کہ جو دنیا ہے وہ اگنور کر رہی ہے اسرائیل کی جینوسائیڈ کو 2 سال سے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے جب آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور آپ دیکھیے عالمی عدالت ICJ کا فیصلہ آیا ہے کہ ایڈ جو ہے وہ اندر جانے دی جائے۔ اسرائیل نے تمام انٹرنیشنل لاز کی جو وہ وائلیشنز کی ہیں، اور جو اسرائیلی آکوپیشن ہے وہ ان لافل ہے، اور اسرائیل اپنی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ختم کرے۔ اور دیز آر دا ریڈ لائنز جو عالمی عدالت نے طے کی،
لیکن اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو عالمی عدالت کا فیصلہ, اس کے بعد پھر یہ بامبنگ. اسرائیلی آرمی چیف, دس وار از ناٹ اوور یٹ. اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ کوئی جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اور اسی درمیان جب اسرائیل بامبنگ کر رہا تھا تو ہوا کیا کہ رفح کے اندر ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. اچھا, وہ انہوں نے الزام لگا دیا حماس پر, اور اس الزام پر مزید اٹیکس جو وہ غزہ پر کر دیے. اور ظاہر ہے یہ پیچھے بھی ایک واقعہ ہوا تھا, رفح میں ہی ہوا تھا, تو حماس نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا, اور پھر بعد میں ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ حماس نے نہیں کیا. آج بھی حماس نے ڈینائی کیا. ظاہر ہے کہ وہ کیوں وہاں پر اٹیک کریں گے. سو اسرائیلی سولجر کلڈ ان غازہ از اسرائیل وائلیٹڈ ایگریمنٹ. تو وہ پتہ نہیں کس وجہ سے مارا گیا ہے, کوئی ان ایکسپلوڈڈ بامبس کی وجہ سے مارا گیا, وٹ ایور دا ریزن. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں حماس نے حملہ کر دیا, تو انہوں نے مزید بامبنگ جو ہے وہ غزہ کے اوپر کی. اچھا, تو یہ صورتحال ہے, کتنی خوفناک ہے اور کتنی برہم ہے. یہ ایک نئی نارمل دنیا ہے, یہ سیولائزڈ ورلڈ ہے. اچھا, اب اگلی سنیے. یہ ایک ڈیپ بٹریل ہے, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج پھر یہ ثابت ہوا ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے, ہم مزید کتنے خوفناک ٹائم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہو گیا پچھلے گھنٹوں سے. اب اسرائیل نے اناؤنس کیا ہے کہ سیز فار ریسٹور ہو گیا ہے. اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کچھ دیر پہلے کہ سیز فار ریسٹور ہو گیا ہے. اور اب اس کو پورٹرے کیسے کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو, کہ اسرائیل نے بمبنگ کی, امریکنز نے انٹروین کیا ہے, امریکنز نے پریشرائز کیا ہے, اور سیز فار ریسٹور ہو گیا. یہ ایک ڈینجرس بٹریل ہے فلسطینیوں کے ساتھ, اور یہ سب ایک سرکس ہے. کبھی جی اسرائیل ان کو پریشرائز کر رہا ہے, پھر امریکنز اسرائیل کو پریشرائز کر رہے ہیں. یہ سب ایک سرکس ہے, اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں امریکن فوجیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ہم نے ڈرونز غزہ میں بھیج رہے ہیں. پھر یہ اسٹرائکس کیسے ہو گئی؟ تو یہ صرف ریجن کو, چونکہ ریجن کے ساتھ انہوں نے پیسے بھی لینے ہیں, انویسٹمنٹس بھی لینی ہے, ایران کا بھی خطرہ ہے, ڈیفنس ڈیلز بھی کرنی ہے, ابھی وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی آپ کو پتا ہے ہونے جا رہا ہے. تو اور پھر ٹرمپ صاحب ایک پیس میکر بھی ہے. تو یہ ساری بہت ساری ریزنز ہیں, اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر جو پریشر تھا, اور پھر ایک اور بھی سسٹمیٹک کوشش تھی کہ جو دنیا میں اور ویسٹ میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو بھی تو ڈیفیوز کرنا تھا. تو یہ ان دی اینڈ یہ سارا ایک بٹریل اور ایک سرکس جو وہ ثابت ہو رہی ہے. تو اب جناب سیز فائر ریسٹور ہو گیا, تو یہ اب ایک نیو نارمل ہے. یعنی لوگوں کو مار دینا چند گھنٹوں میں, اس کے بعد اناؤنس کر دینا سیز فائر ریسٹور ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس درمیان اور بات جو آج جو کچھ ہوا ہے, جو پچھلے گھنٹوں میں ہوا ہے, اس سے ایک اور اب نئی ریالٹی اسرائیل وہاں پر امپوز کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کیا؟ جیسے پچھلے 18 دنوں میں روزانہ 5-6 ایئر سٹرائکس ہو رہی تھیں, اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ وائلیشن ہے. تو آج جو اسرائیل نے یہ ایسکلیشن کا اور اگریشن کا لیول بڑھا دیا ہے, تو اب اگر وہ 2-4 سٹرائک کریں گے تو اس کو مطلب یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو کوئی ٹھیک ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل لارج اسکیل اٹیکس کرے گا وہ میجر وائلیشن ہوگی. یہ 2-4 سٹرائکس چلو ٹھیک ہے, یعنی یہ اسرائیل کا پیٹرن ہے. آپ کو یاد ہے جب پہلے دن اسرائیل نے ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی تھی غزہ میں, تو پوری دنیا ہل گئی تھی, اور پھر ہم نے دیکھا کیسے ون آفٹر ادر ہاسپٹل سارے کے سارے انہوں نے ڈسٹرائے کیے. تو وہ ایک سے ظلم کو بڑا, دوسرا اس سے بڑا ظلم کرتے ہیں تاکہ پچھلے والا جو ظلم ہے وہ چھوٹا لگنے لگ جائے اور نارمل لگنے لگ جائے. اب ایڈ نہ جانا یہ ایک نارمل ہو چکا ہے, اجتماعی قبریں نکلنا یہ ایک نارمل ہو چکا ہے. سو یہ اب ایک ڈینجرس سینیریو ہے. اب آپ ذرا دیکھیے, اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے حماس لیڈرز کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ابھی رہا ہو کر باہر گئے, ان کو تھریٹ کیا ہے کہ ہم تمہارے اوپر اٹیک کریں گے ایز اسرائیل ریزیومز سیز فائر. اسرائیل نے سیز فائر ریزیوم کر دیا. اور ادھر ٹرمپ صاحب دیکھیے, ٹرمپ سیز کہ غزہ پیس ڈیل جو ہے وہ فیز 2 میں داخل ہو رہی ہے. اب یہ پورٹرے کیا جائے گا کہ انہوں نے نتنیاہو نے ہینکی پھینکی کی, ٹرمپ نے قابو کر لیا. This is all circus. Ben Gvir slams Netanyahu for failing to return to full-scale war in Gaza. مطلب یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, اور ریجن اور فلسطینیوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کا ان سے پالا پڑا ہے. وہ بین گور اس پر غصے ہو ہی جا رہا ہے کہ یہ تم نے سیز فائر ریسٹور کیوں کیا ہے, یہ مسلسل اسی فل سکیل میں کیوں نہیں اٹیکس کر رہے تم. یعنی اتنا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی. اور بین گور نے اسرائیلی فوج کو یہ آرڈر کیا کہ جو بھی بچے یلو لائن کی طرف آئیں, سو کالڈ یلو لائن, تو ان پر جب تم نے اٹیک کرنا ہے. اسرائیلی ملٹری ریزیومز انفورسمنٹ آف دا سیز فائر ایگریمنٹ آفٹر کیرینگ آؤٹ ڈزنز آف اسٹرائکس آن غزہ. تو وہ اپنی مرضی سے کبھی بھی اٹیک کریں گے, پھر کبھی بھی سیز فائر ریسٹور کر دیں گے. دس از نیو نارمل. ایک بات ثابت ہوگی, یہ چلنے والا نہیں ہے, یہ سیز فائر چلنے والا نہیں ہے. یہ سیز فائر اپنے آپ میں ٹوٹ چکا ہے. اب صرف جو ہے وہ یہ جو سسٹمیٹک یہ ٹرک ہے کہ اس صورتحال کو بھی سیز فائر پورٹرے کر کے رکھنا ہے, یہ کتنی دیر چلتا ہے بس یہ دیکھنا ہے. سیز فائر آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ جو پی آر ایکٹیویٹی ہے کہ اس کو بھی سیز فائر بنا کے رکھنا ہے,
یہ کتنی دیر چلتا ہے بس یہ دیکھنا. تو اب آپ دیکھیے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ ریجنل ایکٹرز نیڈ ٹو پش دا یو ایس ٹو رین ان اسرائیل ان غازہ, کہ ریجن کی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کو پریشرائز کرے کہ وہ اسرائیل کو صحیح معنوں میں اس کی پاسداری کروائیں. دس از ویئر دا ریجنل پاورز نیڈس ٹو سے, دو ٹوک الفاظ میں جو بات کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل جو ہے وہ کرنٹ جو سٹیٹس کو ہے, بمباری کرنا, سیز فائر اناؤنس کر دینا, یہ وہ جاری رکھے گا, ایڈ نہ جانے دینا. اور ان ٹرمز آف ڈائریکٹلی آکوپائنگ مور دین 50% آف دا غازہ, یعنی 50% سے زیادہ غزہ پھر وہ قبضہ جاری رکھے گا, ساتھ حملے جاری رکھے گا. یہ سٹیٹس کو وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ اسرائیل وانٹس, کہ یہ ایک ٹیمپریری آکوپیشن آنے والے ٹائم میں جب وہ اس کو ایک مکمل آکوپیشن میں تبدیل کر دے گا. دس از ناٹ دا وے ٹو ریزالو دا کنفلکٹ. یہ بیہیویئر واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, بلکہ ٹو میک فردر کانفلکٹس انوائٹیبل, مزید جنگیں ناگزیر ہیں. الجزیرہ, مروان بشارہ بہت سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہے الجزیرہ کے, وہ لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ یو ایس ٹرائنگ ٹو سیو اسرائیل فرام اٹس فنیٹک لیڈرشپ. اسرائیل کا یہ اگریشن اس کو اپنی قبر میں لے کر جائے گا. انہوں نے کہا کہ جب یو این میں سیشن ہوا تو 55 کنٹری جب وہ ٹرمپ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ تم اس ریجن کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے ہو, کیونکہ ہم جو عرب اور مسلم لیڈرز ہیں, وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی ایسکیلیشن بائی اسرائیل. تمہارا جو بدماش ایلائی ہے اس کے یہ جو سارے منصوبے ہم قبول نہیں کریں گے. تو اسرائیل از یوزنگ امریکن آرمز ٹو بومب یور ادر ایلائز سچ ایز قطر, سیریا, لیبنان, یمن. تمہارے کندھے کے اوپر رکھ کر اسرائیل جب بندوق چلا رہا ہے. اسرائیل پھر آگے مروان بشارہ نے لکھا ہے کہ یہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہے, جس کو امریکہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ پورے ریجن میں بمباری کر رہا ہے. دس از انڈینجرنگ امریکن انٹرسٹ. امریکہ دیکھیں اس ریجن میں بہت ساری طاقتیں آئی ہیں, برطانیہ اسی طرح سے نکلا ہے, کیونکہ جب آپ ریجن کو مسلسل جنگیں دیتے ہیں تو پھر ریجن ایک نہ ایک دن آپ کو یہاں سے نکال پھینکتا ہے. آئی تھنک دیٹس ویئر دا یو ایس ہیڈ ٹو سم پریشر ٹو لمٹ, کچھ لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. سعودی عربیہ اور فلسطین جو ہے ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. ٹرکی سلیمز اسرائیل فار وائلیٹنگ غازہ سیز فائر. ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ غزہ کی ڈیل مسٹ بی فیئر, اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل نتنیاہو سیکنگ اے پریٹیکسٹ ٹو ریزیوم وار ان غزہ. تو فرام دا ویری ڈے فرسٹ اسرائیل پرووکیشن کر رہا ہے اور جینوسائیڈ ریزیوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو ایفیکٹیولی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے. تو رفح کراسنگ کو نہ کھولنا, بمباری کرنا, ڈے ون سے اپنی انٹینشنز واضح کرنا. تو اب ریجن جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اور حماس زیادہ دیر ظاہر ہے کہ اسی سینیریو کے ساتھ چل نہیں سکتی کہ بمباری ہوتی رہے اور وہ بیٹھے رہے. تو یہ بہت ہی کمپلیکس سینیریو ہے, بہت ہی خوفناک سینیریو ہے, اتنا بے رحم ہے کہ مطلب کیا انسانیت اور کیا بات پیچھے رہ گئی ہے. صرف 79 لوگ ان کو مارا جا رہا ہے اور مسلسل مارا جا رہا ہے, سب کی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے. پھر کیا ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے, اور یہ بس ایک نارمل چیز بن چکی ہے فلسطینیوں کا مارا جانا. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.